बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा के एक दो इक़दामात बड़े ज़बरदस्त, मतलब उनमें उलमा कराम के वज़ाइफ़ हैं। 66,000 उलमा कराम, कुछ फ़िगर्स 75,000 के करीब आ रही हैं, लेकिन उनको शॉर्ट लिस्ट करके बताया जा रहा है कि 66,000 उलमा कराम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनको 25,000 रुपये 7 जनवरी से दिए जाएंगे। ये फ़ैसला क्यों किया गया और इसके असरात क्या होंगे? इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव नौजवानों के लिए मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने लिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा वो वाला इक़दाम है। और फिर मरियम बीबी कहती है कि सारे सूबों के पास पैसे होते हैं, पंजाब के ख़िलाफ़ फहमी खामखा जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये बात नीयत की है, कमिटमेंट की है, कोई अगर काम करना चाहता है तो पैसे बहुत। तो बाकी पंजाब हुकूमत के अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो इस महीने में मिड ऑफ द दिस मंथ और या फिर आखिर में उनके बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो लाहौर का दौरा करेंगे। दो तरह की इतलात हैं, एक तो वैसे सादा दौरा है और दूसरा कुछ जलसे जुलूस की सूरत में। तो क्या मामलात हो सकते हैं और वो टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पर बात होगी। सहेल अफरीदी साहब ने एक बार फिर ऑपरेशन को के रोकथाम या जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ बात की है, और वो चाहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन की वो इजाज़त नहीं देंगे। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। ये बात वो क्यों कर रहे हैं, इसके असरात और नताइज क्या निकलेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाते खुद जो है वो उसको कोई इसका फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो शुरू में ख़बर डिस्कस करने वाली ना भाईजान, वो है अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा आप सब जानते हैं कि वो एक उज़्व मुअत्तल, उससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल कि उसने मासिवाए ईस्ट तैमूर के कहीं पर कोई काम ढंग का करवाया हो। ईस्ट तैमूर में भी जो एक कह लें कि जो वेस्ट का एक इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ पर भी वैसे तो जब हम सियासत की बात करते हैं और अखुवत की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं दुनिया भर में, तो ये वाली चीज़ें जो हैं जो तासुब के ज़ुमरे में आती हैं कि मज़ाहब की बात, सिविलाइजेशन की बात। लेकिन वो जो है ना जी, वो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन किताबें लिखी जा चुकी हैं अब, कि अल्टीमेटली ये लड़ाई वही होनी है और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। इस तैमूर में चूँकि क्रिश्चियंस का मामला था और वो हो गया, मतलब वो इस्तिस्वाब राय सारा कुछ जो कुछ होना था हो गया अक़वाम मुत्तहिदा के तहत या दीगर मामलात। लेकिन जहाँ बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, ये आज कश्मीरी जो हैं वो 1949 में, आज 5 जनवरी है, 1949 में करारदाद पास हुई थी कश्मीर के हक़ में इस्तिस्वाब राय के लिए, और इंडिया गया था। लेकिन आप देख लें कि वहाँ पर क्या हाल है। कितने साल गुजर गए हैं, तकरीबन 76 तकरीबन हो गए साल ऑलमोस्ट, या 78। तो क्या निकल सका है? कुछ भी नहीं निकला। तो इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम था, उसकी जो गर्ज़ो गायत थी, वो थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद कि इस दुनिया को अमन की ज़रूरत है और एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो अमन को मेंटेन कर सके। लेकिन हाथी के पाँव में सबका पाँव। जहाँ पर अमेरिका के मफादात होते हैं या वेस्ट के मफादात होते हैं, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा अपना मुँह देखता रह जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा उनके घर की लौंडी बनी हुई है। तो अब ये वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया, और उस इजलास में जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये इनका स्टेटमेंट वहाँ पर पढ़ के सुनाया गया। वो स्टेटमेंट क्या है वो तो मैं आगे चल के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा जब बात किसी ताकतवर मुल्क की हो, अमेरिका की हो, किसी वेस्ट की हो या वेस्ट वालों की हो, उनके मफादात की हो, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपील फोरम बन जाता है, दरख्वास्तें कर रहा होता है। और जहाँ पर कोई और मामला हो, अफ़गानिस्तान वाला मामला हो, दीगर मामलात हो, इधर आना था, इराक़ में आना था, तो कैसे यूं करके सारे काम हुए थे। और फिर बाद में पता चला कि जी कम से कम इराक़ वाले में तो गलती की बुनियाद के ऊपर, गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर लाखों लोग जो थे वो मुतासर किए हुए और हज़ारों लोग जो थे वो अपनी जान से गए।
تو خیر یہ وینزویلا کی صورتحال پر بحث کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرات پر غور کرنا شامل ہے۔ بس غور ہی دارے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ بڑی مہربانی جناب، سانوں پتہ چل گیا۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ایسی کوئی نئی بات نہیں کی جس کا عام لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں، فریقین جامع اور جمہوری مکالمہ شروع کریں تاکہ معاشرے کے تمام طبقات اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اچھا جی، یہ بڑی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جی کہ وہ جو الزامات ہیں منشیات کے کہ جی کہ اسمگلنگ ہوتی ہے، ریاستی سطح کے اوپر اسمگلنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے تدارک کے لیے اس کا جو علاج تھا اس کے لیے قوانین موجود ہیں، انٹرنیشنل لاز موجود ہیں۔ تو اب اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کا یہ کردار کبھی آپ نے غور کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں اتنا مطلب کیا لینیٹ کیوں ہوتا ہے، اتنا پھسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو جنگ عظیم دوم تھی اس کے یا سیکنڈ ورلڈ وار جس کو کہیں گے، اس کے فاتح یہی تھے نیٹو والے، امریکہ اور اس کے اتحادی، یورپ، انگلینڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جو اتحادی ہیں وہ فاتح تھے، انہوں نے پھر یہ سارا کچھ اقوام متحدہ کا، میں تو اس کو ٹکوسلا ہی کہوں گا، وہ بنایا، اور اسی کے سب سے بڑے اب اقوام متحدہ بن گیا، اس نے چلنا بھی ہے۔ اس کا کہیں پہ صدر دفتر ہوگا، اس کے دفاتر ہوں گے، دنیا بھر میں اس کے دفاتر ہوں گے، اور پھر اس کے ذریعے بھی بیسیکلی انہوں نے اپنی مناپلی کہہ لیں، اپنا اثر و رسوخ کہہ لیں، ویسٹ نے پوری دنیا کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا جی کہ ایک لیگلی، پولیٹیکلی اور لیگلی پورا اثر قائم کیا، یا یوں کہیں کہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تو خرچہ سارا وہ جو ہے تقریباً 70% یہ ایک اندازے کے مطابق امریکہ پے کرتا ہے اس کا۔ اور وہ جب یہ ٹرمپ آئے تھے پچھلے سال تو انہوں نے آ کے یہی پہلی دھمکی لگائی تھی کہ اقوام متحدہ ایسی کیوں خرچے چکی ہے، امن فورس جاری کتے کچھ ہو رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوئے گا۔ تو لیکن یہ جو اقوام متحدہ ہے، یہ جن مقاصد کے لیے بنایا تھا وہ مقاصد ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ جہاں پر امریکی مفادات ہوں گے وہاں پر سر ظاہر ہے کہ جو لگاتا ہے وہ کماتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ گھر کی لونڈی۔ چلے بہرحال جی، اب اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے مریم بی بی کی، کہ مریم بی بی نے، ان کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے ریاستی پالیسیوں کے خلاف بیانات دینے والے علماء کرام کو سرکاری اعزازیے نہ دینے اور سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس خبر کو اس طرح سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، ویسے میں نے اس کو پازیٹیولی لیا تھا کہ 66,000 مولویوں کی اسکریننگ، مانیٹرنگ مکمل، ریاست مخالف بیانیے پر بڑی کارروائی کا اعلان۔ لیکن جو 66,000 لوگ ہیں ان کو 7 جنوری سے 25,000 روپیہ فی کس دینا شروع کر دے گی پنجاب حکومت۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سر جو ممبر و مسجد و ممبر و محراب، یہ جو ہر جمعے کو اور آگے پیچھے بھی ہر نماز کے بعد جو سہولت ہمارے جو ائمہ کرام کو حاصل ہے، اور وہ کوئی بہت زیادہ قابل بھی نہیں ہوتے پولیٹیکلی، اتنے جس کو کہوں کہ ان کی پولیٹیکلی اتنے ساؤنڈ بھی نہیں ہوتے، تو وہ لوگوں کو بیٹھ کے اور پھر کچی عمر کے بچوں کو وہ ایک خاص پیٹرن کے اوپر لے آتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے جو ٹی ایل پی کی صورت میں سوسائٹی کے اندر، حالانکہ جو ٹی ایل پی جو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا وہ بڑے جناب مرنجا اور بڑے نرم خو اور بڑے صلح جو لوگ تھے، عشاق تھے، تو ان کو اتنا ریڈیکلائز کر دیا گیا کہ سوسائٹی جو ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی تھی، ریاست جو ہے وہ اس کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی تھی جب وہ کسی بھی نام کے اوپر نکل آتے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس بار کیوں آ گئے ہیں۔ وہ یہ غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، ادھر وہ سیز فائر ہو رہا ہے، ادھر یہ جلوس نکال رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ریاست جو اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ بنی ہے، جب وہ فیصلہ کیا گیا تو سب سے پہلے وہ امپلیمنٹ جو ہوا وہ ٹی ایل پی کے اوپر ہوا۔ ریاست نے جناب پھر آؤ دیکھا نا تاؤ،
بلکہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور پھر آنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا، کریک ڈاؤن کیا۔ اب یہ اصول ضابطہ تمام ان عناصر کے اوپر لاگو ہو رہا ہے جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، قومی مفادات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاست کے مقابلے میں ایک نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں اب اس کو ذرا تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی دیکھنا تھا، اس کو مینج بھی کرنا تھا، تو اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جو ائمہ کرام ہیں جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خام خواہ کے جو پولیٹیکل تھاٹس جو بانٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور اینٹی سٹیٹ جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جس کو کہو نا جی کیا اس کو کہیں گے کہ مضمرات جو ہوتے ہیں چیزوں کے، ان کو ان کا شاید اتنی گہرائی سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ کام کیا جائے گا، مثال کے طور کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ اگر کسی ریاست کے اندر سوسائٹیز جو ہیں وہ پنپ جاتی ہیں اور سوسائٹیز نے اپنا مزاج بنایا ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی سوسائٹی جو ہے وہاں پر آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے وہ اتنی آزادیاں ملی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، تو اس سے ریاست کا اس طرح سے یا حکومت کا کوئی اس طرح سے تعلق واسطہ یا اثر نہیں ہوتا۔ وہ صدیوں کے پروسیس میں وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے، یا یہ شکل جو ان کے معاشرے کی ہے وہ صدیوں کے پروسیس کی وجہ سے ہے۔ تو حالانکہ وہ بھی بڑے کنزرویٹو تھے، بڑے قدامت پرست تھے، لیکن بہرحال تو جب کوئی گستاخانہ خاکے کوئی اخبار وہاں پر چھاپنے کی، کوئی مقابلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی بائی ڈیزائن ہوتا ہے، لیکن یہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ہوتا ہے اور یہ دل آزاری کی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے ہی معاشرے کو، اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ اس کا سفیر بدلنے کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ تھا، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ماڈرن سٹیٹس یا جو دنیا کا نظام اور چلن بن چکا ہے انٹرنیشنلی، یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے یہ مظاہرے شروع کر دیے تھے کہ وہاں سے نکالے۔ عمران خان صاحب کا دور تھا، عمران خان صاحب نے پھر کہا وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ اس طرح ریاست چل سکتی ہے۔ خیر اب وہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ تھے اور ابھی تک ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، حالانکہ خان صاحب نے اس سے بھی بدتر کیا تھا ان کے ساتھ، ان کی حکومت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور کے اوپر انہوں نے ٹھیک کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا، کہ اس طرح ریاست نہیں چل سکتی جس طرح چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو خیر یہ پرانی باتیں، میں نئی بات آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی ڈیل کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پھر جو ائمہ کرام ہیں جو صرف مسجد کے چندے کے اوپر جن کی گزر بسر ہوتی ہے، ان کو ریاستی سطح پہ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ہیلپ کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی اور تھوڑا سا ان کو نارمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے تیسرے لوگ اس کے مخالف ہیں، لیکن جنہوں نے یہ 25,000 روپے لینے ہیں انہوں نے لینے ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ 2 ماہ بعد یہ 25,000 روپے بڑھا کے 40,000 روپے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب ایک معاملہ پنجاب کا۔ دوسرا معاملہ اس سے بھی زبردست ہے اور وہ عام شہریوں سے متعلق ہے، اور عام شہریوں سے متعلق یہ ہے جی کہ مریم بی بی کی جو گورنمنٹ ہے یا پنجاب حکومت، انہوں نے ایک سی ایم سکلڈ پنجاب انیشیٹو پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ جو سکلڈ بچے بچیاں ہیں، پہلی بات تو یہ اگر سکلڈ نہیں ہے تو یہ ٹیوٹا سے یہ ٹریننگز لے سکتے ہیں، یعنی پروفیشنلی سکل ہو سکتا ہے، پلمبر کا کام، وہ ایک جو خرادیے ہوتے ہیں ان کو لیتھ مشین کہتے ہیں غالباً، اس کا کام، اور یہ کارپینٹر کا کام، ڈرائیور کا کام، ویلڈر، ٹائل فکسر، باورچی، ویٹر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گوگل، آئی ٹی ایکسپرٹ، ایڈرلی کیئر، چائلڈ مائنڈرز، اور دیگر جس طرح کے جو ہنر ہے۔ بیسیکلی یورپ، امریکہ، عرب ممالک میں یہ جو لیبر کے زمرے میں آتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اول تو لیبر ہے نہیں اس طرح کی، اگر ہے تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ پاکستانی اس میں اچھے خاصے کھپ سکتے ہیں۔ تو 2 اہلیتیں ہیں کہ پنجاب کا ڈومیسائل ہو، 35 سال کی عمر کا نوجوان ہو، پڑھنا لکھنا جانتا ہو، یہ 2-4 شرطیں ہیں ان کی، اور ہنرمند ہو۔ تو اس کے لیے بیرونی دنیا میں یا جو سمندر پار جو جابز ہیں ان کے لیے پنجاب حکومت ان کو گائیڈ بھی کرے گی، ہیلپ آؤٹ بھی کرے گی، اور جب ان کو کہیں پر اس طرح کی ملازمت مل جاتی ہے تو پھر ان کو ٹکٹ اور سفری جو اخراجات ہیں وہ انتہائی کم شرح سود کے اوپر، یہ پرواز کارڈ ایک اسکیم لانچ کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے پنجاب بینک سے ان کو قرض ملے گا، اور وہ بیرون ملک اپلائی کرنے کے بعد روزگار حاصل کرنے میں
جو ہے وہ دوسرے ملک جا سکیں گے۔ یہ 10,000 جو ہے ابھی فوری طور کے اوپر نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پرواز کارڈ اسکیم کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس نے 6.667 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ 3 سال میں $40 ملین ترسیلات زر پاکستان میں آنا متوقع ہے۔ تو یہ جناب پنجاب حکومت کا بڑا زبردست کام ہے۔ اور دوسری جو خبر ہے وہ مریم بی بی نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ باتیں تو سارے بہت کرتے ہیں کہ جی پنجاب کھا گیا، یہ ہے، پنجاب کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں، سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ بات جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے، نیت کی ہے۔ یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ انہوں نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا جو بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے موسٹلی، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جو پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب سے جی ایچ کیو میں مل کے آئے تھے۔ یہ جو نیشنل ورکشاپ بلوچستان ہے یہ یہی کرتے ہیں کہ یہ ان جو ورکشاپ کے شرکا ہوتے ہیں ان کو صوبوں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں، بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں پاکستان کے، ان کا انپٹ جاننے کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو آج مریم بی بی کی ان کے ساتھ ملاقات تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ جی کہ لوگ وزیر اعلیٰ بن کر پروٹوکول اور سیاست پر توجہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اچھی گورننس سے بہتر کوئی سیاست نہیں۔ سیاست عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ آپ نے بہکاوے میں نہیں آنا کہ کوئی صوبہ اس لیے محروم ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیسے سب کے پاس ہیں۔ بات کمٹمنٹ کی ہے، یہ بات انہوں نے کی، اور یہ سارے بچے بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جناب یہ ان کی گفتگو تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جہاں پنجاب ایک اب ایسا صوبہ بن چکا ہے کہ جہاں کئی دن تک جو ہے وہ جرائم نہ ہونے کی اطلاع آتی ہے، اور لاہور جو ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہاں پر جو کرائم ریشو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم۔ یہ مجھے کمپیریزن جو ہے وہ کر کے بتا رہے تھے ایک پولیس آفیسر، ڈی آئی جی رینک کے آفیسر ہیں، میں نام ان کا لوں گا تو آپ تھوڑا سا آپ کا آسان نکل جائے گا۔ ظفر چٹھا صاحب جو ہے نا جی، وہ سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ کتنا جو ہے وہ ریشو کم ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی یعنی کہتے ہیں کہ ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے اب لاہور میں، تو وہ ڈیٹا روزانہ کی بنیاد کے اوپر شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے جو کوئی واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں تو اس میں وہ بات کرتے ہیں۔ مریم بی بی وہی بات کر رہی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے سب سے پہلے سفارش اور رشوت کا سلسلہ ختم کیا۔ پنجاب میں پچھلے 4-5 سال سے ان برائیوں کا نیٹ ورک چل رہا تھا۔ میں حلفاً کہتی ہوں کہ میں نے کوئی ایک شخص سفارش پر نہیں لگایا۔ میں خود دن میں 30 انٹرویوز کرتی ہوں۔ جرائم کی شرح 100% سے 30% پر آ گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کے ذریعے جرائم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور کہاں کچرا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج شاید ہی ہیلمٹ کے بغیر سڑک پر کوئی موٹر سائیکل سوار نظر آئے گا۔ سی سی ڈی کی کارروائیوں کے باعث زیادتی اور ہراسانی کے واقعات میں بہت کمی آئی ہے۔ تو وہ بیسکلی گورننس، اور سارے کہتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس جو ہے وہ بہتر ہے دوسرے صوبوں سے، خصوصاً سندھ سے جو ہمارے جو فنکار دوست آتے ہیں، مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ ان سے خصوصی طور پر سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایون کہ سہیل افریدی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سڑکیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی، میرا لیڈر یہ کہتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سہیل افریدی صاحب کی طرف۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ یہ بات انہوں نے صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ یہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر کے نمائندوں پر مشتمل گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا گیا۔ امن جرگے میں متفقہ طور پر 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ 15 نکاتی ایجنڈے میں واضح کیا گیا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ حالانکہ اس میں کہا گیا کہ جی اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 اور اس کے بعد نہ ہو تو پھر ملٹری آپریشن۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی یہی واضح موقف ہے کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے صوبے پر مسلط کیے گئے تو تمام سٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا ہوگی۔ مطلب وہی ان کا جو ہے وہ پٹ سیاپا ہے۔ تو لیکن یہ پاکستان کا اور پاکستان کی ریاست کا، وفاق کا بڑا دو ٹوک اور کھلا موقف ہے کہ یہ ساری انڈین پراکسیز ہیں۔ جو ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، اور جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا سپورٹر ہے اور جو ان کے خلاف کسی بھی آپریشن کی مخالفت کرتا ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں
کہ وہ پاکستان کا ہمدرد ہے یا پھر وہ طالبان کا یا دہشت گردوں کا یا پاکستان کے خلاف جاری پراکسیز کا وہ بھی حصہ ہے. تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں. باقی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ لاہور آئیں گے. 2 اطلاعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف لاہور آئیں گے. دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہ وایا جی ٹی روڈ جو ہے وہ جلسے جلوس اور ریلی کی صورت میں آئیں گے. خطابات کرتے ہوئے آئیں گے. 1 روز 2 روز جتنا بھی وقت لگے وہ یہ کام کرتے آئیں گے. یہ رابطہ عوامی مہم کا آغاز کیا جائے گا اور اسی مہینے میں کیا جائے گا, مڈ آف جنوری میں یا لاسٹ آف دا جنوری میں کیا جائے گا. تو وہ لاہور آ کے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل مومنٹم بنانا چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے چاہتے ہیں, مذاکرات کے لیے چاہتے ہیں. مذاکرات کے لیے اگر چاہتے ہیں تو پھر انیشیٹو اب تک ان کو لے لینا چاہیے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب, وہ یہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے ہیں, یہ اندرون خانہ اندر سے کہیں نہ کہیں سے ڈرے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد ان کا اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ادھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بیل منڈے چڑھ رہی ہو اور پیچھے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیل کی جڑیں اکھاڑ دیں. یہ پہلے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ عمران خان صاحب یہ والا کام کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اس کسب سے ڈر لگتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو. تو وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ جی کہ لاہور کی کچھ سیاسی اور کچھ سماجی شخصیات جو ہیں وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو جوائن کریں گی. ان میں ایک کوئی بہرحال بزنس مین بھی ہے اور اس کو اس وقت بڑی چل آئی ہوئی ہے. لاہور کا وہ بزنس مین ہے اور وہ شیروانی سلوا کے پھر رہا ہے اور مختلف دوستوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ ٹاڈا پرا وزیر بننے والا ہے. اب پتہ نہیں یہ کون سا چکر ہے کون سا چکر نہیں ہے, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن تحریک تحفظ یعنی پاکستان جس ٹارگٹ کو لے کے چلی ہوئی ہے وہ ہارڈ ٹارگٹ ہے. تحریک کا چلنا مشکل اور عمران خان صاحب کا باہر آنا اس سے بھی مشکل کام ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت یہی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.